सरसों के साग के फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं। अमूमन लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पे जो मकई की रोटी है उसके साथ और देसी घी और शक्कर के साथ। लोगों को पता ही नहीं मस्टर्ड ऑयल है क्या। वो जी मस्टर्ड ऑयल दे दें हमें। अनपढ़ बंदा भी है ना, वो यूट्यूब से देख के ना, अलसी का तेल हर बंदे को पता है, हर घर में वो इतनी आम सी चीज़ थी, अलसी की पिनियाँ खाई जाती थी। पेटी बर्गर खाने हैं और इस तरह की वो चीज़ें, खुराक तो अभी भी तब्दील कर रहे हैं, हम उस तरह की नहीं कर रहे जो कि हमारे लिए मुफीद थी। खालिस ऑयल हमें चाहिए तो हम यही अमल करते हैं, देसी घी या सरसों ऑयल, जिसको भी हमने चेक करना हो तो इसी तरह हम चेक करते हैं। मैंने उसको खाया, खाने को, सालन को, तो उसके अंदर से ना एक अजीब सी किस्म की स्मेल थी। वो जो स्मेल आती है उसकी, वो क्यों आती है, उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। जब भी साग की बात होगी तो साथ मक्खन या देसी घी की बात लाजमी होती है, क्योंकि साग का मिजाज जो है गर्म और खुश्क है। सरसों ऑयल के जो फ़वाइद हैं आप वो बयान कर दीजिए। अमूमन जो है इसकी मालिश की जाती है नाफ में और इसी तरह पाँव की जो तलवे हैं। ये जो फ़िश वाले जितने भी मशहूर हैं हमारे पाकिस्तान में, जो जिनकी फ़िश फ्राई बहुत बिकती हैं, वो सारे के सारे सरसों के ऑयल में फ़िश फ्राई करते हैं। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है तिब्ब व हिकमत सीरीज़ का, उसका ताल्लुक़ है सरसों के तेल के साथ, सरसों के आयल के साथ। सरसों का जो आयल है इसकी अक़साम क्या हैं और इसका जो मिज़ाज है वो क्या है। अमूमन हमने सुना है कि सरसों का आयल जो है वो खाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये जो दीगर कुकिंग आयल हैं उनकी निस्बत ये अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है सेहत के लिहाज से भी, और उसके अलावा भी अगर आपको खालिस सरसों का आयल मिल जाता है तो। अब इसकी जो पहचान है खालिस होने की वो क्या है और इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं, जो प्रोसीजर है इसको बनाने का, हम किस तरह इसको बना सकते हैं, और फिर जो सरसों का साग है इसके बारे में भी हम जानेंगे। अमूमन जब साग आता है तो हम में से हर फ़र्द जो है वो ख्वाहिश करता है कि हमें गाँव से साग और देसी घी आए और हम उसको खाएँ, और खाते भी हैं शौक़ से। तो इस हवाले से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। हस्ब रवायत आज भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम हाफ़िज़ फ़रहान हनीफ़ साहब, जिनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। चलते हैं उनकी जानिब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है अल्लाह ताला का। हकीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो सरसों है इसकी जो अक़साम है वो क्या हैं और इनका जो मिजाज है वो क्या है। सरसों जो है ये हमारा आम एक लफ्ज़ में इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मस्टर्ड कहते हैं, और इसकी जो अक़साम है ये सुर्ख़ कलर में भी होती है और पीले कलर में भी होती है, वाइट कलर में भी होती है और ब्लैक कलर में भी होती है। ये चार तरह की मार्केट में मिलती है, लेकिन इसका मिजाज एक ही है, गर्म और खुश्क। ठीक है, तो ये इसकी जो अक़साम है वो, और मिजाज गर्म और खुश्क है इसका। हकीम साहब, जो सरसों का साग है इसके जो फ़वाइद हैं वो भी आप नाज़रीन को बता दीजिए कि जो सरसों के साग के फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं। अमूमन लोग बड़े शौक़ से खाते हैं उसको, ख़ास तौर पे जो मकई की रोटी है उसके साथ और देसी घी और शक्कर के साथ। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि हमारे माशरे में साग जो है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जैसे ही साग का मौसम आता है तो लोग साग बनाकर एक दूसरे को गिफ्ट भी भेजते हैं। गाँव से बल्कि रिक्वेस्ट की जाती है जब आएँ तो हमारे लिए साग लेकर आएँ। बैरून ममालिक भी जाता है, बैरून ममालिक भी जाता है। और हमारे तो बाज़ुकात इतना पकता है कि घर वालों को ना, अक्सर बच्चों को पता होता है कि साग ही पका हुआ है, ऐसी, यानी कि इतना ज़्यादा पकता है ये। और ये इसका फ़ायदा ये भी है कि कम ख़र्च, पाला नशीं, कि इस पे ख़र्च कम आता है। और अगर आप सर्दियों में साग को थोड़ा सा सेव कर लेते हैं तो ये काफ़ी अरसे तक चलता रहता है। आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है, फ़ौरी तौर पे साग को तड़का लगाएं और साग को इस्तेमाल कर लें। एक चीज़ तो आपने, जब भी साग की बात होगी तो साथ मक्खन या देसी घी की बात लाजमी होती है, क्योंकि साग का मिजाज जो है गर्म और खुश्क है। बाज़ुकात जिनका स्टमक कमज़ोर होता है, मैदा कमज़ोर होता है, उनको ये जलन पैदा करता है पेट में। जैसे ही खाते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है, बाज़ुकात खाना करें तो उसमें जलन भी आती है। तो इसलिए अगर आप साग के अंदर मक्खन डालकर इस्तेमाल करें या देसी घी डालकर इस्तेमाल करें तो ये नुकसान नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये मुसफ़्फ़ी खून भी है, खून को साफ़ करता है, बलगम को निकालता है, रिया को ख़ारिज करता है, क्योंकि इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसको जो खाने का तरीका, अगर आप इसमें मक्खन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नुकसान देगा, बाज़ लोगों को नहीं देता।
تو یہ ایک بہت اچھی سبزی ہے. خالص مکھن ملتا بھی تو نہیں ہے، مطلب اگر لوگوں کو جن کے پاس مکھن نہیں ہوتا تو وہ کیا آئل دوسرا استعمال کر سکتے اچھا، اس میں بڑا ایک آسان طریقہ ہے. مکھن بہت سارے گھر تو ہمارے ایسے ہیں کہ گھروں میں دودھ لیا جاتا ہے، اس کی بلائی اتار لی جاتی ہے اور بلائی کا چند دنوں میں وہ مکھن نکال لیتے ہیں. تو یہ ہے. لیکن جو آپ نے اس کے ساتھ ایک بات کہی نا، مکئی اور باجرے کی روٹی، جی تو یہ دیکھیں پہلا ہمارا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سال میں ہم نا صرف گندم ہی پورا سال نہیں کھاتے تھے. گندم کے علاوہ جیسے ہی باجرہ اور مکئی آتی تھی تو مکئی کی روٹی کھائی جاتی تھی، باجرے کی روٹی کھائی جاتی تھی، اس میں وہ جو کی روٹی کھائی جاتی تھی. تو اس میں ہمیں آج بھی یہ کرنا چاہیے. پہلے ساگ کے ساتھ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ مکئی کی روٹی کھاتے تھے. اب ہمیں اپنی ایک ہی غذا کو متواتر نہیں کھانا چاہیے. پہلے ہم اس میں چینجنگ لاتے تھے، جیسے موسم آیا تو ہم نے اس کی روٹی کھانی شروع کر دی. تو ہمارا اسٹمک بھی کہتا ہے کہ ایک ہی غذا نہ ملے. جب ہم ایک ہی چیز مسلسل کھاتے ہیں، چاہے گوشت ہے، کتنا فائدہ ہے، آپ مسلسل کھاتے جائیں گے تو اس کے بھی نقصانات شروع ہو جائیں گے. روٹی کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ کبھی کبھار مکئی کی روٹی بھی کھایا کریں، کبھی کبھار باجرے کی روٹی بھی کھایا کریں، کبھی کبھار جو کی روٹی بھی کھایا کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کا اسٹمک طاقتور ہوگا، بلکہ آپ کے وجود کے اندر طاقت انرجی بڑھے گی. تو اس لیے ہمیں ساگ یہ چیز مہیا کرتا ہے کہ ساگ کے ساتھ باجرے یا مکئی کی روٹی بڑی زبردست لگتی ہے اور انسان کو لذت بھی آتی ہے. بلکہ آپ ایسا کہہ لیں کہ جو لوگ مہمان جاتے ہیں نا لاہور سے کہیں باہر، تو اسپیشل کہہ کہ وہ ساگ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ساگ اور مکھن یہ رکھیں، ساتھ لسی ہو. تو مقصد اس کا ایک کھانے کا زبردست اور مزہ بھی آتا ہے اور ایک بہت ہی نہایت اچھی چیز ہے. دیکھیں اس کا فائدہ کیا میں نے آپ کو بتایا. سب سے پہلے تو مصفی خون ہے، یعنی کہ خون کو صاف کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اور ہے، پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے. ساتھ ریا گیس کو خارج کرتا ہے. تو اس کے فائدے دیکھ لیں کتنے زبردست ہیں. تو اس لیے ساگ ہمیں کھانا چاہیے اور اس میں مکھن ڈال کے مکئی کی روٹی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے کتنے زیادہ فائدے. اصل میں جو بات آپ نے کی ہے نا کہ اب ہمیں اپنی اس وقت خوراکیں تبدیل ہوتی تھیں، تو اب ان کی جگہ جو ہے وہ یہاں پہ فاسٹ فوڈ نے لے لی ہے. یہاں پہ اب پیزا کھانا ہے، کسی نے ایک دن پیزا کھا لیا ہے، دوسرے دن انہوں نے وہ کیا تھا زنگر برگر کھانا ہے، پھر اسی طرح پیٹی برگر کھانے ہیں، اور اس طرح کی وہ چیزیں. خوراک تو ابھی بھی تبدیل کر رہے ہیں ہم، لیکن اب اس طرح کی نہیں کر رہے جو کہ ہمارے لیے مفید تھی. اب ہم نقصان در نقصان. یہ جو آپ نے بات کی، مجھے یہاں پہ یہ بات یاد آ گئی. یہ جو آج کل مرنگا کا آپ دیکھتے ہیں ہر ٹی وی چینل پہ حکامات ڈاکٹر حضرات بیان کر رہے ہیں، اسے نا پنجابی میں سہانجنا کہتے ہیں. تو ہمارے یہ درخت عام پایا جاتا ہے پنجاب میں. منڈیوں میں اس کے نا منڈی میں اس کے وہ جب آتا ہے پھال تو اس کے وہ بکتے ہیں. اور یہ اتنا زیادہ ہمارے وہ مطلب ہر گھر میں پکتا تھا. جب یہ آ جانا تو لوگوں کے وہ سبزی والے پیسے بھی بچ جاتے تھے کہ وہ سہانجنا پکاتے تھے. آج دیکھیں ہم اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں. اب وہ مرنگا کی شکل میں ہم اتنا مہنگا پرچیز کرتے ہیں، اس کے کیپسول بھر کے کھاتے ہیں، اسے خشک کر کے تو مختلف دوائیوں میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ عام ایک پودا ہے، ہر گاؤں میں تقریباً پایا جاتا ہے پنجاب کے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جس طرح پہلے کھاتے تھے، جب اس کا سیزن آئے تو اس میں ہم سہانجنا یہ گوشت کے ساتھ بڑا زبردست بنتا ہے، قیمہ یا گوشت ڈال کے نا، تو یہ ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے. اب مہنگا ملتا ہے. ہاں، اور میں نا ایک چیز یہاں پہ دیکھتا ہوں بشارت بھائی کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ہم سیزنل چیزیں پہلے بہت کھاتے تھے. ایسی ہے، کوئی بھی سیزن کی چیز آئی ہمارے گھروں میں پکتی تھی. گوارے کی پھلیاں لے لیں، وہ رواں کی پھلیاں ایک ہوتی ہے، چھولیا ہو گیا، نیچرل فارم میں مٹر ہو گئے. ہم جب سیزنل سبزیاں تھیں وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. آج کیا ہو گیا، ہم نے اب سیزنل چھوڑ کے نا سیزن کے علاوہ جب بکتی ہیں اس وقت کھاتی ہیں، ماڈرن طریقے سے کھاتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اب وہ آرگینک کا لفظ استعمال کر کے، ایسی ہیں آرگینک کا لفظ استعمال کر کے تو اب انگلش میں اس کا نام رکھ کے تو وہ مارکیٹ میں آئی ہیں. تو لوگ اس کو بڑا انداز سے وہ کہتا ہے، لوگ بڑے انداز سے اب وہ لوگ آئیں گے، سر آپ کے پاس مرنگا ہے تو مرنگے کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو ہم کہتے ہیں وہ سہانجنا ہے، وہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، یہ منڈی میں بھی اکثر آتا ہے، تو مشکل چیز نہیں ہے. اب یہ سرسوں آئل اکثر چونکہ ہماری شاپس ہیں، ساتھ بھائیوں کی پنسار سٹور ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں مسٹرڈ آئل ہے کیا. وہ جی مسٹرڈ آئل دے دیں ہمیں، تو اب فلیکس سیڈ دے دیں. اب ان پڑھ بندہ بھی ہے نا، وہ یوٹیوب سے دیکھے نا، تو وہ ایسے وہ السی کا تیل ہر بندے کو پتہ ہے، ہر گھر میں وہ اتنی عام سی چیز تھی، السی کی پنیاں کھائی جاتی تھیں. یعنی کہ ساری بات کا لب لباب یہ ہے، ہم نیچرل چیزوں کی طرف دوبارہ واپس پلٹیں گے تو اس میں ہماری صحت بھی ہے اور اس میں فٹنس لیول بھی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ سرسوں جو آپ نے بات کی، سرسوں کے بے شمار فائدے ہیں. یہ سرسوں کے جو دانے ہیں پیٹ کے کیڑوں کے لیے بڑے زبردست ہیں، یہ محرک ہیں، قوت باع کو بھی بڑھاتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ان چیزوں کا جب علم ہوگا تو ہم انہیں استعمال کریں گے. لیکن ایک بات آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے بات کہی تھی، جو بھی ہم نسخہ بتاتے ہیں یا کوئی بھی طبیب آپ کو بتاتا ہے تو آپ وہ نسخہ خود استعمال کرنے سے پہلے آپ واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ رابطہ کریں، اسے اپنی بیماری کے متعلق بتائیں، پھر اس سے مشورہ کرنے کے بعد پھر استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب، آپ سرسوں کے آئل کے بارے میں بتائیے کہ جو سرسوں کا آئل ہے اس کو عموماً کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا یا جاتا ہے. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ کھانوں میں مستقل استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا کوکنگ آئل ہے نا وہ اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا کہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو خالص استعمال کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. تو جو سرسوں کا آئل ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ خالص سرسوں کا آئل ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سرسوں آئل خالص جو ہوتا ہے نا، ایک تو اس کے اندر نا تھوڑا سا جب اسے آپ لگائیں گے نا تو ہلکی سی آپ کو جلن پیدا کرے گا. ایک تو یہ ہے، لیکن اس سے بھی آگے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیسا ہے. تو آپ ایک آٹے کا پیڑا ایک بنائیں، آٹا جیسے ہم گوندتے ہیں، گوند کے ایک پیڑا بنا کے سرسوں کا آئل گرم کرنا رکھ دیں. آپ گرم کرنا رکھیں گے نا تو اس وقت دیکھیں کہ آپ نے اگر 1 کلو آئل لیا تھا تو وہ گرم کرنے کے بعد 1 کلو ہی ہے تو پھر بالکل اوکے ہے. وہ اگر وہ 700 گرام رہ گیا ہے یا 800 گرام رہ گیا، اس کا مطلب اس کے اندر ملاوٹ ہے، اسی لیے وہ جو پانی ہے اس کے اندر جو بھی چیز شامل کیا وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا. اور ہم نے جب بھی ایسے کرنا ہو تو خالص آئل ہمیں چاہیے تو ہم یہی عمل کرتے ہیں، دیسی گھی یا سرسوں آئل جس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہو تو اسی طرح ہم چیک کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، جو سرسوں کا آئل کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا 1-2 دفعہ تجربہ کیا تو دوست نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ یہی استعمال کرتے ہیں. تو جب میں نے اس کو کھایا، کھانے کو، سالن کو، تو اس کے اندر سے نا ایک عجیب سی قسم کی اسمیل تھی. تو وہ جو اسمیل آتی ہے اس کی، وہ کیوں آتی ہے؟ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی جو اسمیل ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اگر آپ اسمیل نہیں ختم کریں گے تو کھانے میں اس کی اسمیل آئے گی تو کھانا نہیں کھایا جائے گا. ہلکا ہلکا کڑوا سا محسوس ہوتا ہے. ہم جب سنتے ہیں کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ سرسوں میں ہی کھانا بنایا کرتے تھے. دیسی گھی میں یا سرسوں میں؟ ہاں جی، پہلے ہوتا ہی سرسوں اور دیسی گھی تھا. صحیح. اور یہ اس کے بعد ہی سارے آئے ہیں آئل وغیرہ. تو اس میں سرسوں آئل بہترین چیز ہے کھانا بنانے کے لیے اور سستی بھی ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر گرمی زیادہ ہو ان کو یہ کم استعمال کرنا چاہیے کھانے میں. تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کی بدبو کو، اس کی اسمیل کو کیسے ختم کیا جائے، اس میں آپ سرسوں آئل آپ نے لے لیا، وہ لے کے آپ کڑاہی میں ڈالیں، اس کو آپ چولہے پہ رکھ دیں گرم کرنے کے لیے. اس میں آپ نے ہلدی ڈالنی ہے، زیرہ ڈالنا ہے، لہسن ڈالنا ہے، تھوڑا سا ادرک ڈالنا ہے. صحیح. اب اسے گرم کرنا ہے. اور جو میں نے آٹے والا بتایا تھا، آٹے کا پیڑا بنا کے وہ بھی چھوٹا سا بے شک بیچ میں رکھ دیں. صحیح صحیح. اب اسے آپ نے گرم کرنا ہے تھوڑی دیر. گرم کرنے کے بعد وہ ایک تو بڑا صاف شفاف ہو جائے گا. اس کے بعد اس کی جو خوشبو ہے، اگر آپ اس میں تھوڑی سی ہلدی بھی شامل کر دیتے ہیں، خوشبو بڑی پیاری ہو جائے گی. آپ یہ جتنے بڑے بڑے برانڈ کے کوکنگ آئل ہیں نا، آپ ان کو بھول جائیں گے. اس کے بعد آپ وہ ان کے رکھ لیں. اب آپ کا آئل زبردست ہو گیا. اب اس میں آپ کھانا بنائیں. اب اسی طرح جو آپ نے بتایا کہ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی یہ جو فش والے جتنے بھی مشہور ہیں ہمارے پاکستان میں، جن کی فش فرائی بہت بکتی ہیں، وہ سارے کے سارے سرسوں کے آئل میں فش فرائی کرتے ہیں. آپ کبھی گھر میں چیک کر لیں، آپ سرسوں آئل میں فش فرائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں. آپ دوسرے کوکنگ آئل میں فرائی کریں، اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں. آپ کہیں گے واقعہ ہی سرسوں آئل میں جو اس کا ٹیسٹ ہے فش کا، اس طرح اس دوسرے جو آئل ہیں ان میں نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ کے حوالے سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. اور کھانوں میں سرسوں کا آئل استعمال کرنے سے قبض نہیں ہوتی. آنتوں کے اندر جو ہے نا اکثر اوقات جو سدے پڑ جاتی ہیں، پخانہ سخت آتا ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا. اور جلدی انفیکشن بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے استعمال سے خشکی پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے سرسوں کا آئل، چونکہ اس کو اب جو ریسرچ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جراثیم کا قاتل ہے. صحیح. تو جن کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ہیں، تو انہیں یہ استعمال کرنا چاہیے. تو یہ اس کی بدبو ختم کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو بولی ہیں 4-5 چیزیں، وہ آپ ڈال لیں.
تو اس کی جو ہے نا اسمیل وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے جن کو ہمارا جو پچھلا ہمارا ٹاپک گزرا تھا ایک، جس میں نے کہا تھا کہ آنتوں کے اندر انفیکشن ہے اور پیچش لگے رہتے ہیں، ان کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو کثرت سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے لوگ بھی جب استعمال کرتے تھے، کبھی دیسی گھی کا استعمال کر لیا، کبھی سرسوں کا استعمال کر لیا، تو یہ نہیں کہ ڈیلی بیس پہ آپ سرسوں کا ہی استعمال کرتے جائیں، تو وہ یہ پھر نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ حکیم صاحب، سرسوں آئل کے جو فوائد ہیں آپ وہ بیان کر دیجئے۔ عموماً جو ہے اس کی مالش کی جاتی ہے ناف میں، اور اسی طرح پاؤں کی جو تلوے ہیں اس پر بزرگ حضرات جو ہیں، خواتین یا ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالش کریں آپ، اور دیکھا گیا ہے کہ ان کو جب مالش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طبیعت بڑی حشاش پشاش ہو گئی ہے۔ تو اس کے جو عام فوائد ہیں آپ وہ بھی بیان کر دیجئے اور اس بارے میں بھی بتائیے۔ آپ نے یہ جو بات کہی نا بزرگوں کی، تو پہلے ہم خود دیکھتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی پہلے مالش کی جاتی تھی تیل سے، پھر دھوپ میں بیٹھ کے مالش کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ نہاتے تھے، جی اس سے ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا سرسوں کا آئل تلووں کے نیچے لگانے کا، یہ بڑا آزمودہ ہے، بڑے عرصے سے میں اپنے مطلب پر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ناف کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال لیں، تھوڑا سا، یعنی کہ اگر ہم نے ہماری بوٹلز ہوتی ہیں اس کا ڈھکن یا 1 چمچ کے برابر ناف میں تیل ڈال کے تھوڑی دیر تک اسے آہستہ آہستہ آپ مساج کریں تو وہ اندر جذب ہو جائے گا۔ جذب ہو گیا، اور اس کے بعد پاؤں کے تلووں کے نیچے تیل کی ہلکی سی مالش کر لیں، اس کے بعد ناک میں اور کان میں بھی ہلکا سا ہاتھ گیلا وہ انگلی جو ہے وہ ڈپ کر کے تو وہ لگا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی۔ صحیح۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، وہ یہ استعمال کر کے دیکھیں، فوری طور پہ فرق ہے پہلے دن سے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے یہ کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہیں، اکثر خشکی ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ بعض اوقات میرے پاس مریض آتے ہیں جی ناف ہی پڑی رہتی ہے، ہماری ناف ہی نہیں نکلتی، وہ یہی نسخہ 15 سے 20 دن مسلسل کر لیں، انشاءاللہ ناف پڑے گی نہیں دوبارہ۔ ناف پڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو جب ہم ناف پڑتی ہے نا، جب اس کھیلتے ہیں تو کھیلنے کے بعد درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناف جب بندے کو پڑتی ہے خشکی کی وجہ سے، اور ساتھ قبض بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب خشکی جب ہوتی ہے تو پھر اس کی ٹانگوں کے اندر کھچاؤ بڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، تو اس پہ جب ٹانگوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور جسم جو ہے نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا، طبیعت جو ہے نا اکڑاؤ جسم میں بہت آیا تھا، تو یہ ساری ناف کی علامات ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد سرسوں کے جو فائدے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو اس کا یہ فائدہ بتایا ہے۔ اب آپ کے دانت درد کرتے ہیں، صحیح چمک نہیں رہے، تو آپ دانت جو ہیں وہ اس میں آپ نے تیل لینا ہے، تھوڑا سا آپ نے نمک شامل کرنا ہے، تو آپ دانتوں کے اوپر اس کی مالش کریں، آپ کے دانت درد کرتے ہوں، صحیح چمکتے نہ ہوں، بہترین اس کا علاج ہے۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اپٹن جو ہے وہ بنا کے جسم کے اوپر مالش کرتے ہیں، ایسی خاص طور پہ جو خواتین یا جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے آپ تیل کے اندر سرسوں کا تیل لیں، اس کے اندر اپٹن شامل کریں اور جسم کے اوپر مالش کریں، وہ آپ کے جسم کو سفید کرتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو یہ سرسوں کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کی سلائی آنکھوں میں لگا لیں، تو یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی بڑی جلن نہیں ہوگی؟ بالکل، وہ ہلکی سی جلن ہوگی لیکن وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ صحیح۔ یہ آنکھوں کو بھی تقویت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ان کے فوائد جو ہیں سرسوں کے آئل کے الحمدللہ اتنے ہیں کہ اس کی افادیت آپ بیان شروع کریں تو ہمارا پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کہ اس کی اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ تو یہ جو مالش کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا، مالش سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اکثر اوقات دیکھا ہے بندہ پورا دن کام کر کر کے تھکا ہوا ہے، تو آپ آج سے یہ چیز استعمال کرنا شروع کریں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ فل تھکے ہوئے، جسم درد کر رہا ہے آپ کا، آپ نہائیں، نہا لیا اب آپ نے، اب اس کے بعد نہانے کے بعد پورے جسم کے اوپر تیل لگا لیں، لگا لیا، لگانے کے بعد پھر آپ نے اوپر پانی ڈالنا ہے، 2-4 ٹپ پانی ڈال کے، صابن نہیں لگانا بعد میں، پہلے آپ صابن لگا لیں، لگا کے نہا لیا۔ اب آپ نے جو چھوٹا ٹپ ہوتا ہے، ایک ٹب ہوتا ہے بڑا، ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں ڈالتے ہیں، وہ آپ 4-5 اوپر ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے جسم کو جب تیل آپ نے لگا لیا تو جسم کے اوپر پانی آپ نے اچھی طرح بہا لینا ہے، بہانے کے بعد آپ باہر نکل آئیں۔ صحیح۔ یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ میری تھکاوٹ فوری طور پہ اتر چکی ہے، یعنی کہ اتنی جلدی کام کرتا ہے کہ فوری طور پہ تھکاوٹ جو ہے انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو پہلوان حضرات ہیں یا جو دوڑتے ہیں، وہ صبح صبح اٹھ کے پہلے اس کی مالش کرتے ہیں، مالش کرنے کے بعد دوڑ لگاتے ہیں، جاتے ہیں،
پھر دوڑ لگانے کے بعد آ کے نہا لیتے ہیں، تو ان کا جسم دیکھیں کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ آپ کی بات ٹھوک رہا ہوں، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو گاؤں کے اندر لوگ مسجد میں آگے نہایا کرتے تھے، تو ان کے پاس اپنا مسواک، صابن اور تولیہ اور ساتھ میں تیل کی شیشی لازمی ہوا سرسوں کا کرتی تھی۔ سرسوں کا آئل ابھی بھی آپ دیکھیں شروع سے لے کر آج تک اگر ہم ہسٹری بھی دیکھیں تو نہانے کے بعد ہم لوگ بھی اپنی داڑھی پہ یا سر کے بالوں پہ سب سے زیادہ جو آئل استعمال ہوتا ہے وہ سرسوں کا ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے، گھنا کرتا ہے، اور اس سے خوبصورتی انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے، ہاں جی، خشکی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ جب آپ سرسوں کا آئل آپ نے نہ لگایا تو یہ کھردرا پن جب آپ باہر جاتے ہیں تو پولوشن ہے، یہ آپ ڈسٹ آپ کو اتنی زیادہ پڑتی ہے، تو اب نہا کے جب آئل لگا لیتے ہیں تو بڑا آپ سکون فیل کرتے ہیں۔ ایسی ہے، تو اس لیے سرسوں کا جو آئل ہے قدرتی چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر بڑی خیر رکھی ہے۔ صحیح سے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ایک اور بھی ہے کہ آپ اگر پورے جسم پہ تیل لگا لیتی ہیں تب بھی مچھر اور پسو یہ جلدی آپ کو نہیں کاٹتے گرمی کے موسم میں۔ گرمی کے موسم میں۔ اس کے علاوہ یہ جو مچھر ہیں ان سے بھی بچاؤ کے لیے آپ سرسوں کا آئل لے لیں اور تھوڑا سا بیچ میں چرائتا لے کے نا، یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے۔ کیا چیز؟ چرائتا۔ چرائتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، صحیح صحیح۔ تو وہ لے کے سرسوں کے آئل میں چلا کے پن کے رکھ لیں، تو وہ آئل لگا لیں، ایک تو خارش کے لیے اچھا ہے، دوسرا جو ہے مچھر نہیں کاٹے گا۔ صحیح صحیح۔ اس کے ساتھ عام روٹین میں یعنی جو بڑے بڑے برانڈ کے لوشن اور بڑے بڑے برانڈ کے جو ٹکیاں شکیاں جلائی جاتی ہیں، جلیبیاں، یہ اس سے بھی اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ بہترین۔ اگر اس میں آپ کئی لوگ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ سرسوں کا آئل خارش کے لیے اس میں دوائی شامل کر کے لگاتے ہیں، ایسی ہے۔ وہ دوائی بھی بڑی مشہور ہے۔ آپ کسی بھی پنسار سٹور کے پاس جائیں، گندک آملہ سار یہ عام مل جاتی ہے، صحیح۔ اسے پاؤڈر کر کے آپ 100 گرام اگر آپ نے تیل لیا ہے سرسوں کا تو 20 گرام اس میں 30 گرام وہ گندک ڈالیں، اس کو آپس میں میلٹ کریں اور جسم کے اوپر آپ مل لیں، تو یہ عمل جو ہے فوری طور پہ خارج کو ختم کرتا ہے، 2-3 دن میں اس سے خارج جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سرسوں کا آئل ہم کتنی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا خاص کرم ہے کہ ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے کتنی افادیت رکھی ہوئی ہے، بے شک۔ تو ہمیں اس کی افادیت کو سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی عمدہ رہنمائی کی اس حوالے سے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے سرسوں کے آئل کے فوائد بیان کیے اور اس کی پہچان بتائی، اور کھانے کے لیے ہم جب اس کو استعمال کریں تو کس طرح اس کی جو اسمیل ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور کیجئے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔